रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जी, ये एक खुसूसी सिलसिला है जिसकी तहकीक और प्रोडक्शन सर्वोच्च ओढो ने की है। बिल्कुल। और हमारे सामने जो मवाद है वो हमें पाकिस्तान, खास तौर पर सिंध में सहाफ़ियों को दरपेश खतरात की एक बहुत ही गहरी तस्वीर दिखाता है। तो आज की गुफ्तगू का आगाज हम एक नज़्म से करना चाहेंगे जो उन तमाम बहादुर सहाफ़ियों के नाम है। कलम की नोक पे सच की गवाही लिखते हैं वो अहले दिल जो सदा रोशनाई लिखते हैं। अंधेरी रात में जलते दिए के हुर्मत पर वो अपनी जान से हरफे दुहाई लिखते हैं। खज़ां के दौर में जब कोई बोलता ही नहीं वो अपने खून से फसले बहारी लिखते हैं। बहुत खूब। और ये नज़म सिर्फ शायरी नहीं है, ये उस हकीकत की अक्कासी है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे ज़राए यानी जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं वो सहाफ़ियों के कत्ल, झूठे मुकद्दमात और सबसे बढ़कर एक कल्चर जिसे इम्प्यूनिटी कहते हैं यानी जराइम पर मुकम्मल छूट, इसको बेनकाब करते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच बोलने की कीमत क्या है और ये कीमत अदा कौन और कैसे कर रहा है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अदादो शुमार पर बात करते हैं क्योंकि वो कहानी का एक बड़ा हिस्सा बयान करते हैं ना। जी बिल्कुल। हमारे पास फ्रीडम नेटवर्क की 2022 की एक रिपोर्ट है। उसके मुताबिक 2012 से 2022 के बीच यानी सिर्फ 10 साल के अरसे में पाकिस्तान में 53 सहाफ़ी कत्ल हुए। 53 सहाफ़ी, ये अपने आप में एक बहुत ही तशवीशनाक तादाद है। जी, लेकिन असल चौंका देने वाली बात उसके बाद आती है। रिपोर्ट बताती है कि इन 53 कत्ल के मुकदमात में से सजा सिर्फ 2 में हुई। क्या? एक मिनट, सिर्फ 2 में? जी, सिर्फ 2। इसका मतलब ये हुआ कि 96% केसेस में मुकम्मल इस्तिस्ना मिला। 96%? मतलब ये तो एक तरह से कातलों को पैगाम है कि आपको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ कमज़ोर निज़ाम इंसाफ नहीं है, ये तकरीबन मुकम्मल नाकामी है। और इसी खौफ के माहौल में सहाफ़ी काम करते हैं। और इसी रिपोर्ट में सिंध का जिक्र खास तौर पर है। जी, सिंध को सहाफ़ियों के लिए सबसे ख़तरनाक सूबा करार दिया गया है। 2012 से 2022 के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा हलाकतें यानी 16 सिंध में हुईं। और ये सिलसिला रुका नहीं है, मतलब पिछले 4 सालों की भी तो एक रिपोर्ट है। जी, 2020 से 2024 के दरमियान सिंध में 7 मजीद सहाफ़ी कत्ल किए गए हैं। इनमें अजीज़ मेमन, जान मोहम्मद मेहर और हाल ही में नसरुल्लाह गोडानी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो ये तो वो बात हुई जो सबसे भयानक है, यानी किसी को हमेशा के लिए खामोश कर देना। लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि दबाव डालने के और भी बहुत से तरीके हैं। जी बिल्कुल। कत्ल तो आखिरी हरबा होता है। उससे पहले सहाफ़ियों को खामोश कराने के लिए एक पूरा निज़ाम काम करता है और उसमें सबसे आम हथियार है झूठे मुकदमात का इंदराज। अच्छा। ख़ास तौर पर देही सिंध में, जहां बाअसर अफराद का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। जब कोई सहाफ़ी उनके जराइम पर, करप्शन पर लिखता है तो उस पर जवाबी कार्रवाई होती है। किस तरह की कार्रवाई? अगवा बराए तावान, बत्ताखोरी और यहाँ तक कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट यानी ATA के तहत मुकदमात। एक मिनट, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, ये तो दहशतगर्दों के लिए है ना? इसे सहाफ़ियों के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? यही तो इस हरबे की संगीनी है। जब आप किसी पर ATA लगा देते हैं तो उसकी जमानत भी मुश्किल हो जाती है। वो महीनों, सालों तक जेल में रहता है। ये एक वाज़े पैगाम है कि अगर आपने हद पार की तो आपको दहशतगर्द बना दिया जाएगा। कोई मिसाल है हमारे पास इसकी? जी, कई हैं। घुम्बट प्रेस क्लब के साबिक सदर हैं अजीब लाखो। उन पर 16 मुकदमा दर्ज किए गए। 16? जी, सखर के इमदाद फुलपोटो पर 4 मुकदमात हैं। ये सब उनकी सहाफत को मफलूज करने के लिए किया जाता है। और एक केस छठा के सहाफ़ी पैरल प्यासी का भी है, वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन है। हाँ, वो तो कमाल ही है। उन्होंने गुटखा फरोशी पर खबर लिखी और उन पर भत्ताखोरी का मुकदमा हो गया। और सितम ज़रीफ़ी ये कि शिकायत करने वाला खुद गुटखा फैक्ट्री का मालिक था। बिल्कुल। मतलब चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। इससे आप निज़ाम पर उनके कंट्रोल का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
جب مقدمات سے بات نہ بنے تو پھر اغوا اور تشدد کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں بنوں کے صحافی گوہر وزیر کا ذکر ہے۔ انہیں اغوا کیا گیا اور مبینہ طور پر بجلی کے جھٹکے دیے گئے اور ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اللہ! سندھ میں تو اس سے بھی زیادہ ہولناک واقعات ہوئے ہیں۔ 2 سینئر صحافیوں عرفان کلہولو اور پریال ڈایو کو اغوا کر کے نہ صرف تشدد بلکہ جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ صرف جسمانی حملہ نہیں، یہ تو کسی کی روح کو توڑنے والی بات ہے۔ جب ماحول اتنا زہریلا ہو، جہاں ہر طرف سے خطرہ ہو، تو اس کا ایک نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ لوگ خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ بالکل، اور اسے ہی خود سینسرشپ یا سیلف سینسرشپ کہتے ہیں۔ یہ اس جنگ کا سب سے خطرناک پہلو ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آتا۔ اور اس پر بھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہے؟ جی، ایک تحقیق بتاتی ہے کہ 88% پاکستانی صحافی خود سینسرشپ کا اعتراف کرتے ہیں۔ 88%؟ یعنی تقریباً ہر کوئی؟ جی، وہ مانتے ہیں کہ وہ کچھ موضوعات پر، خاص طور پر فوج اور مذہب سے متعلق معاملات پر، یا تو خبر دیتے ہی نہیں یا بہت نرم کر کے دیتے ہیں۔ اور یہ صرف ان کے کام تک محدود نہیں ہے۔ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ 79% صحافی اپنی ذاتی آن لائن سرگرمیوں میں، یعنی فیس بک، ٹویٹر پر بھی بہت احتیاط برتتے ہیں۔ بالکل، یہ خوف ان کی پیشہ ورانہ زندگی سے نکل کر ان کی ذاتی زندگی پر بھی حاوی ہو چکا ہے۔ اور ان تمام اعداد و شمار اور فیصد کے پیچھے حقیقی انسانوں کی کہانیاں ہیں، خاندان ہیں، خواب ہیں۔ جی، کچھ کیسز تو ایسے ہیں جنہوں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، جیسے ارشد شریف کا کیس۔ بالکل، ایک مشہور صحافی جو ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور پھر 2022 میں کینیا میں ان کا پراسرار قتل۔ اس کیس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا پڑا۔ یہ کیس اس بات کی علامت بن گیا کہ خطرات صحافیوں کا پیچھا ملک سے باہر بھی کرتے ہیں۔ اور سندھ کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے صحافی برادری کی کمر توڑ دی۔ جی، جیسے اگست 2023 میں سکھر میں کے ٹی این نیوز کے سینئر صحافی جان محمد مہر کا قتل۔ وہ ایک بہت ہی معتبر آواز تھے۔ بالکل، اور انہیں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ ان کے قتل نے پورے صوبے میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ اسی طرح 2020 میں عزیز میمن کا قتل ہوا۔ جی، نوشہر و فیروز میں۔ اور قتل سے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک ویڈیو میں صاف بتایا تھا کہ انہیں ایک سیاسی جماعت کی ٹرین مارچ پر رپورٹنگ کی وجہ سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ مطلب انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ جی، لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا۔ اور یہ خطرات صرف پیشہ ور صحافیوں تک محدود نہیں ہے نا، ہمارے پاس ناظم جوکھیوں کا کیس بھی ہے۔ وہ ایک سٹیزن جرنلسٹ تھے۔ جی، یعنی ایک عام شہری جو اپنے موبائل فون سے رپورٹنگ کرتا ہے۔ ناظم جوکھیوں نے مبینہ طور پر ایک بااثر خاندان کی تلور کے غیر قانونی شکار کی ویڈیو بنائی تھی۔ صرف ایک ویڈیو بنانے پر؟ جی، اس جرم کی پاداش میں انہیں اغوا کر کے بے دردی سے تشدد کر کے قتل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں تمام ملزمان بری ہو گئے۔ جی، یہ انصاف کا سر عام قتل ہے۔ جب نظام اس حد تک ناکام ہو جائے تو پھر لوگوں کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ یہی سوال ہمیں کہانی کے اگلے موڑ پر لے جاتا ہے۔ جب ملک کے اندر سچ بولنے کی ہر جگہ بند کر دی جائے تو آواز کہیں اور سے بلند ہوتی ہے۔ بالکل، بہت سے صحافی جب دیکھتے ہیں کہ یہاں کام کرنا ناممکن ہے تو وہ جلاوطنی اختیار کر لیتے ہیں۔ صابر شاکر، معید پیرزادہ، وجاہت سعید خان، گل بخاری، کتنے ہی بڑے نام ہیں جو ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے صحافت نہیں چھوڑی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اب یوٹیوب جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک نیا محاذ ہے۔ یہاں وہ ان موضوعات پر کھل کر بات کرتے ہیں جن پر پاکستانی ٹی وی چینلز پر بات کرنا تقریباً ناممکن ہے، جیسے حکومتی کرپشن یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار۔ جی، اور یہ ماڈل حیرت انگیز طور پر کامیاب ہو رہا ہے۔ ان کے یوٹیوب چینلز پر لاکھوں ویوز ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام میں متبادل نقطہ نظر کی شدید پیاس ہے۔ بالکل، وہ روایتی میڈیا سے ہٹ کر سچ کی تلاش میں ہیں۔ یہ عجیب صورتحال ہے کہ ریاست جن آوازوں کو ملک کے اندر دباتی ہے، وہی آوازیں ملک سے باہر جا کر پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو جاتی ہیں۔ جی، ہمارے ذرائع میں ایک برطانوی پاکستانی خاتون کا ایک بیان ہے۔ وہ کہتی ہیں اب اصلی خبریں تو ان اینکر سے ملتی ہیں جو پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ یہ بیان روایتی میڈیا پر عوام کے عدم اعتماد کی پوری کہانی کہتا ہے۔ تو اب ہم اس بنیادی سوال پر آتے ہیں کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ اور جواب شاید ایک ہی لفظ میں ہے: امپیونٹی، بالکل۔ استثناء۔
یہ یقین کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے تھوڑا مزید کھولتے ہیں۔ ہمارے پاس جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پولیس ہر 5 میں سے 1 صحافی کے قتل کیس کی تحقیقات ہی مکمل نہیں کر پاتی۔ جی، یہ کیس عدالت تک پہنچتا ہی نہیں، فائل میں ہی دفن ہو جاتا ہے۔ اور جو پہنچتے ہیں ان میں سے بھی صرف 46% میں ٹرائل مکمل ہو پاتا ہے، باقی کیسز سالوں تک لٹکتے رہتے ہیں۔ گواہ مکر جاتے ہوں گے، ثبوت غائب ہو جاتے ہوں گے۔ جی، اور سب سے زیادہ افسوسناک انکشاف یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق آج تک کسی بھی میڈیا ادارے نے اپنے کسی مقتول صحافی کے قتل کا مقدمہ خود درج نہیں کروایا۔ 1 منٹ، یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی جس ادارے کے لیے ایک شخص نے کام کرتے ہوئے جان دی، وہ ادارہ FIR تک درج نہیں کرواتا؟ نہیں کرواتا۔ یہ ذمہ داری اس کے غمزدہ خاندان پر ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن کیوں؟ کیا یہ میڈیا ہاؤسز بھی دباؤ میں ہوتے ہیں؟ یقیناً وہ بھی اسی طاقتور طبقے سے ٹکر نہیں لینا چاہتے۔ انہیں اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے، اپنے باقی ملازمین کی۔ وجہ کچھ بھی ہو، نتیجہ یہ ہے کہ مقتول کا خاندان انصاف کی جنگ میں تنہا رہ جاتا ہے۔ اور جب ادارے ناکام ہوں تو امید قانون سازی سے کی جاتی ہے۔ 2021 میں سندھ پروٹیکشن آف جرنلسٹ ایکٹ منظور ہوا۔ جی، کاغذ پر تو یہ ایک بہترین قانون تھا۔ ایک کمیشن بھی قائم کیا گیا صحافیوں کے تحفظ کے لیے۔ لیکن کیا وہ کمیشن کام کر رہا ہے؟ یہی تو المیہ ہے۔ 2024 کی رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ کمیشن 3 سال بعد بھی مکمل طور پر فعال نہیں ہے۔ اچھا، اس کے پاس نہ مناسب فنڈز ہیں، نہ عملہ، اور نہ ہی کوئی دفتر۔ یہ صرف ایک کاغذی کارروائی بن کر رہ گیا ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں صحافی ایک کثیر الجہتی حملے کی زد میں ہے۔ جی، ایک طرف بااثر افراد کی دھمکیاں، دوسری طرف جھوٹے مقدمات کا قانونی شکنجہ، اور تیسری طرف ایک ایسا نظام انصاف جو انہیں تحفظ دینے میں تقریباً مکمل ناکام ہے۔ اس کے باوجود یہ جدوجہد جاری ہے۔ بالکل، جلا وطن صحافیوں کے YouTube چینلز ہوں یا دیہی سندھ کا کوئی رپورٹر جو جان ہتھیلی پر رکھ کر خبر فائل کرتا ہے، سچ کو سامنے لانے کی کوششیں ختم نہیں ہوئیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ جی، ہم اپنی گفتگو کا اختتام ان تمام شہید صحافیوں کے نام ایک اور نظم کے ساتھ کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قلم کی حرمت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ جن کے حرف تھے روشن ستارہ لوگوں کے، وہ جن کے دم سے تھے قائم بھرم کتابوں کے، وہ سچ کے راہی، وہ حق کے سپاہی، مارے گئے، قلم کی آن پہ قربان ہو گئے سارے، مگر وہ زندہ ہیں ہر ایک خبر کی صورت میں، ہر ایک سطر میں، ہر ایک نظر کی صورت میں۔ اگر آپ اس موضوع پر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ہمیں info@radiovoiceofsindh.com پر ای میل کریں۔ آپ کی آراء ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ اور آج کی بات، آزادی اظہار رائے کے بغیر کوئی آزادی نہیں ہوتی۔